نے खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जान पहचान भी नहीं, ना जान पता होता है कि कौन है, लेकिन इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला, ये तो ऑनेस्टली बात की बात है ना, जो रसूल अल्लाह ने बताया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा। वल्लाही इस दुनिया में भी ऐसा होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पे चलने वाले बस यहाँ से अपने आप को क्लियर करना होता है, अपने आप की सफाई करनी पड़ती है, और सारा वक्त अपने आप को इस मामले में रखें कि मेरा रब मुझसे कैसे खुश होगा। मैंने बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि आज का जो सबक है ऑनेस्टली, एक एक लफ्ज जो है ना, कई दफा ऐसा होता है कि एक जगह पे ही आप लोग, वो कहते हैं ना, अटक जाता है बंदा कि "ला, इससे आगे क्या जाऊं, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी बात है, इसमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ये भी बताया है"। बिल्कुल ऐसे एक एक लफ्ज को खो दिल चाहता है कि किसी तरह से हमें इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि जब अमल में ढलेगा तो तभी फायदा ना। अदरवाइज तो कुरान इल्म के लिए लेना क्या मुश्किल है, वो तो लेके हम बहस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे अमल में ढाल दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो बहुत प्यारी हदीस थी, उसको याद कर लीजिए, बल्कि अपने घर पे लगा दें, ताकि आपको बार बार याद आए कि आपका मुकाम क्या है। अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे और आपको पुकारेंगे क़यामत, और क्या कहेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और इसी से हमारी आज की आयत भी शुरू हो रही है, सूरत अत-तौबा, आयत नंबर इंशाल्लाह 38 आज हम करेंगे। और हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोग जो ईमान लाए हो। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ ना कि नीचे जहाँ पे भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है, नीचे आप अपना छोटा सा नाम लिख दिया करें, क्योंकि जब भी आप मुसहफ खोलेंगे ना अपना पढ़ने के लिए, तो आपको बड़ी मोहब्बत होगी। आपको लगेगा कि जैसे आपको याद आ जाएगा कि ये आयत में मैंने ये पढ़ा था, इस वक़्त मैंने ये बात हो रही थी, जैसे हम छोटे-छोटे अपने कमेंट्स लिखते हैं ना, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की मोहब्बत आती है कि मेरा रब मुझे पुकार है। लेकिन इसके साथ पता है डर क्या लगता है, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए लोगो जो इस्लाम लाए हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या पुकारा, गौर करे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखें, पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो जन्नत के वादे किए हैं, इतने प्यारे प्यारे वादे किए हैं ना, कि आखिरत में ये इनाम मिलेंगे, वो सारे मोमिनों के लिए वादे किए हुए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत बय्यना में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमनू के साथ आमिलुस्सवालियात जो है वो लाजिम और मलजूम की तरह है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहां पे क्या कहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सवालिहात उलाइका, यही वो लोग हैं, हम खैरुल बरिया, कि यही वो लोग हैं जो बेहतरीन खलाइक में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बात यह है कि अमल की बात है ना, कि हम पढ़ के फिर हमें जब पता चले, क्योंकि देखिए ईमान क्या है, सबसे पहले तो मैं और आप ये जाने ना ईमान क्या है। क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि मैंने शहादत दी, मैंने और आपने शहादत दी है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है, अल्लाह ही मेरा हाकिम है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मुदब्बिर है। मेरा सारा कुछ अल्लाह ने जो मुझे नेमतें दी हैं, मेरा खामद, मेरी माँ बाप, मेरी औलाद, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा कारोबार, सब अल्लाह की नेमतें हैं, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मेरे इनाम मिली हैं, और इन्हीं के बारे में मुझसे सवाल किया जाए। मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो हम बात कहेंगे ना कि मैं गवाही देती। देखिए, शहादत देना ना, जो हम जान ही, जिसको हम कहते हैं कि वो शहीद हो गया, वो तो जान का नजराना, वो तो हाईएस्ट लेवल ऑफ शहादा है, कि जिसमें बंदे का ईमान इस लेवल का हो कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ कहा है, मैं उसके दीन की अशात के लिए, मैं उसके दीन की खातिर अपनी जान का भी नजराना दे सकता हूँ। और वो वही बात होती है कि जान दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, कि उसके बावजूद भी बंदा ये सोचता है कि जान तो अल्लाह की थी ना, वो ले उसके रास्ते में लगा दी, वो तो हक भी नहीं मैंने अदा किया उसका, जो जितना उसने मुझे नवाजा हुआ था, और आखिरत में नवाजे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे और आपके लिए देखिए, बात करना तो बड़ा आसान है, मेरे और आपके लिए हम लोगों ने जो शहादत दी है, कि मेरा, इसका मतलब क्या है कि मेरा हुक्म जो चलेगा इस दुनिया में, वो सिर्फ मेरे रब का चलेगा। मैंने बात किसकी माननी है, मैंने अपने रब की बात माननी है। जो मेरे रब को नहीं क्या पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे रब को नहीं पता कि मेरे लिए आसानियां है, मेरे रब को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, उसको पता है।
صرف اتنی سی بات ہے کہ اس کی حدود میں رہنے کی بات ہے۔ ہم ایک دفعہ اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو آپ کو وہ بھی حدیث یاد ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم چلو گے میں 10 قدم آگے آؤں، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کس وقت میری طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یا ایھا الذین آمنو کی سمجھ آ جائے۔ جہاں جہاں قرآن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکارے ہیں، تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعاملوا الصالحات کی بات کرتے ہیں، اور پھر سورۃ بینہ میں جو لوگ عامل الصالحات بھی کرتے ہیں نا، پھر اس کے لیے اجر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اتنی پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابد، کہ اللہ کی طرف سے جزا وہ ہوگی کہ وہ اس کے وہ جنت عدن جنت وہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جو عدن ہے نا وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنائی، اور وہی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عامل الصالحات والوں کے لیے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے نا خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تب بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابدا کہ ہمیشہ 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 وہ اس کے اندر رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ بات ہے نا کرنے یہ، پتہ ہے ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا جب کہ ذالک لمن، کہ کن لوگوں کی جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یا پاک پروردگار جیسا تو نے فرمایا ہے قرآن میں۔ دیکھیے ہم ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشینری جو بنائی ہے، اللہ کو بہترین پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور ہماری وسعت کے مطابق ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ انسانوں پہ اترا ہے، کوئی فرشتوں کے کرنے والے کام تو نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر، تو اللہ سے کیونکہ صرف ایک دفعہ یہ ہے کہ اپنا ارادہ بنا لیتے پھر آسانی ہو جائے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اب آنیسٹلی میرا اتنا گھنٹوں بیٹھ کے میں یا ایھا الذین آمنو کو دیکھا کہ دیگار اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں نا کسی کو پکارنے کے لیے لقب، کسی کا نام، اتنا بڑا نام، اور وہ بھی کس لیے کہ میں نے شہادت دی ہے کہ میں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا نا کہ یہ تو ابھی اپنے نفس کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہوتا ہے نا، ایسے کہ ہماری خواہشات، ہمارے نفس نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم پھر بہانے تلاش کریں۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس راستے پہ، دیکھیں بہت سے لوگ اللہ کوشش کر رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کی، لیکن دنیا نہیں چکتی، نفس نہیں چکتی۔ سارا جہاد جو ہے نا وہ اس کے نفس کے ساتھ آ جاتا کہ کیسے میں ایک ایک چیز کو اپنے اندر سے نہیں، میں پھر بار بار یہ کہ دیکھیں نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ہم جب کوشش آ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ چلو جی الحمدللہ میں نمازی ہو گئی ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیا، روزے تو رکھ ہی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکی کا کام، کسی کی ہیلپ کرنا، یہ وہ بھی کر لے، لیکن اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اس کو کوئی پوائنٹ کر دے، اب چلو ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی چلو نہ بھی کرے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو منع ہے، پھر وہاں پہ آ کے ہم اتنا کچھ تو کریں۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، دیکھو نا سارے وہ بھی کریں، وہ تو فلاں جو ہے وہ بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، فلاں تو اتنا میرے سے تو کب سے پہلے سے حجاب لیا ہوا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہی ہے، تو چلو میں آلویز یہ کہتی ہوں، دیکھیں اسلام جو ہے نا، اللہ سبحانہ، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، رائٹ؟ اب تو ہمارے پاس حاضر امام ہمارا قرآن، ہم کسی کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اگر غلط کر رہا ہے تو فار ایگزامپل ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تو لڑائی اتنی ہوتی ہے، امام تو سارا وقت اس کو بات کر رہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے نہیں جانا مسجد میں، لوگ غلط ہیں، غلط نہیں، اللہ کا پیغام غلط نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کیا آثار چھوڑ، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، آخر میں تو جنت، حساب کتاب ہوگا تو جنت و دوزخ مل گی نا، لیکن قبر کے اندر جو جنت کی کھڑکی کھلنی ہے اور دوزخ کی، اللہ معاف کرے، وہ اس کھڑکی کھلنی ہے،
تو वहां पे जो अमल हमारे जाने हैं वो कौन से है? वो जो हम सदका जारिया छोड़, जो नेक औलाद छोड़ के जाएंगे, जो हमारे हमारे तो अमाल बंद हो जाएंगे बिल्कुल भी ना, कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला ना। उसके बाद जो किया था वो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं जाने वाला, सिवाय इसके कि जो हमने सदका जारिया किया होगा। और हमारी नेक औलाद जो हम पीछे काम करेगी। आंखें थोड़ी देर रात को बंद करके सोचिएगा कि क्या मेरी औलाद का अमल ऐसा है कि मेरे लिए वो सदका जारिया बनेगा, या फिर इन्हीं का अमल मेरे आगे आएगा कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने तो पूछना है, ये अल्लाह की नेमतें थी कि मैंने उनको इस काबिल बनाया कि वो अल्लाह सुब्हान वो शहादत देने वाले बने। कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ने मुझ पे जो जिम्मेदारी डाली थी अपने दीन को बुलंद करने की। हमने पढ़ा ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों भेजा था, और उसके बाद उम्मत के हर बंदे का फर्ज है कि अल्लाह के दीन के बुलंदी के लिए कोशिश करना, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए कोशिश करना। तो क्या करेंगे मेरे बाद? क्या मैं कर रही हूँ? क्या मेरे बाद वो करेंगे? सोच या अय्युहल्लज़ीना, सोचें कि अल्लाह की पुकार है और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आमिल हाथ भी कि अल्लाह सुब्हान ताला। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह तबूक का जो गज़वा तबूक थी। अब आगे पूरा, क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत 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 प्यारी आयात आ रही हैं, सारी आयात ही प्यारी हैं, लेकिन इसमें इतने बड़े सबक आप लोगों को मिलेंगे कि ये गज़वा जो था ना, गज़वा तबूक, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी गज़वा था और ये 9 हिजरी में हुआ था। अब देखिए जितनी भी जंगें हुई हैं ना, अब आपने स्टोरी की तरह इसको अपने ज़हन में भी रख, ये 8 साल में हुई हैं, क्योंकि अब बदर सबसे पहली थी ना, तो बदर 2nd हिजरी में हुई थी और आखिरी गज़वा तबूक है ये 9 हिजरी में हुआ था। तो ये 8 साल का बीच का सारा वो टाइम था जिसमें आप सोचें सहाबा कि हमने कितनी जंगें ऑलरेडी पढ़ चुके और आगे पढ़ेंगे कि कैसे उनकी जिंदगियां थी। क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके कारोबार नहीं थे? क्या उनको वो इंसान नहीं थे हमारी तरह के? वो इंसान ही थे ना, लेकिन क्यों उनको रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का टाइटल मिला था? क्योंकि उन्होंने अपने आप को, उनको पता चल गया था कि शहादत का मतलब, उनको ये पता चल गया था कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मैं क्यों कह रहा हूँ, और अगर मैंने किया तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और मुझे वो हक करके जाना है। अब तबूक का वाकया मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा आप इसको, ताकि आपको जब पता चलेगा, ताकि आप अगली आयत आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। बहुत प्यारी, बिल्कुल ऐसे सोचिएगा जैसे सोने से पहले आप बच्चों को स्टोरी सुनाती हैं। अब 8 हिजरी में आपको याद है हमने पहले पढ़ चुके हैं, फतह मक्का हुआ था। अच्छा, इसी में पढ़ा ना हमने सूरह तौबा में। अब 8 हिजरी में आप देखें सहाबा चले हैं, राइट। पहले से तो जंगें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ 8 हिजरी में जंगे मौता, जिसमें 3000 सहाबा और उधर 2 लाख का लश्कर, और वहां पे कामयाबी। उसके बाद फतह मक्का, उसके बाद हुनैन। अभी हमने पढ़ा हुनैन में, आपको याद है कि जब एक वादी से गुजर रहे थे, चारों तरह से तीर, जब उनकी बारिश होनी शुरू होगी तो कैसे सहाबा बेचारे इधर उधर बिखर गए थे और रसूल अल्लाह ने पुकारा फिर उनको, और फिर कैसे वो जमा हुए थे, फिर कैसे बाद में उनको फतह हुई थी। और उसके बाद ताइफ का गज़वा हुआ। ये सारा 8 हिजरी में करने के बाद सहाबा वापस गए मदीना में। तो उस जमाने में क्योंकि जाते थे तिजारत के लिए, सहाबा जाते थे ना, तो शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला, तिजारती काफिला आया और उन्होंने ये बताया कि रोमी जो है ना, रोम के बादशाह हरकल, उसका डिफरेंट नाम भी आता है, कि वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखे ये कौन थे? रोमी उस वक्त जो रोम का बादशाह था, ये सुपर पावर, सबसे बड़ी पावर, राइट। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को उनके घर के अंदर ख़त्म कर दें, मतलब मदीना में आके हमला करें और वहीं मुसलमानों को ख़त्म कर दें। क्योंकि उनको पता था कि पहले वो मौता की जंग जीत चुके थे और फिर फतह मक्का हुई थी, तो उनको ये डर था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तो सारी तरफ आते जा रहे हैं। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, यू इमेजिन मदीना कितना सा था। तो सहाबा कहते हैं कि ये हालत थी कि हमें रात दिन एक खतरा नहीं होता, जैसे वो था कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। उसमें आप देखें मुनाफिकीन का आप किरदार देखें कि ये पहला मुकाम होगा जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, शुरू में हमने पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इनको दरगुजर करो, उनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी तो दीन फैल रहा है। अगर तुम इनके पीछे लग जाओगे तो फिर दीन का काम नहीं होगा, इनको रहने दो, ये अपने काम जो भी करें, तुम अब दीन की तरफ अपने आप को ध्यान करो। ये पहला मौका, क्योंकि अब 9 हिजरी आ गई, तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में तो वसाल हो गया। तो ये फिर आखिरी हुक्म आ गया कि अब इनके साथ आप लोगों ने क्या सलूक। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं ना
کہ ڈونٹ بی ججمنٹل. یہ بات بھی ہم نے اتنی ٹویسٹ کر لی ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے نا ہم یہ بھی کیونکہ بہانہ کیا ہو گیا کہ ہم کسی کو اب وہ نہیں انل منکر کیسے کریں گے، تو ہم یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل. کسی کو آپ برائی کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو آپ غلط طرح سے ڈریس اپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں، آپ نے ڈونٹ بی ججمنٹل کہہ کے کہ ہمیں کیا پتا دل سے کتنا نیک ہے. یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیں، بلکہ دل پہ لکھ لیں بات کہ ڈونٹ بی ججمنٹل کا پتہ ہے کیا مطلب ہے. فار ایگزامپل آپ نے مسجد میں دیکھا، وہاں پہ دیکھا اور آپ یہ نہ سوچے کہ آئیے بڑی نیک بننے، پتہ ہے مجھے اصل میں یہ ایسی ہوگی. آپ کسی سے ایسے بات کر، جس جگہ پہ ہے نا جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اس پہ یقین کر لیں. یہی بات اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کو شراب خانے میں دیں یا آپ کسی کو ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل تو نیک ہوگا نا. ڈونٹ بی ججمنٹل ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم مسلمانی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہے. جتنی سزائیں ہیں، آپ کوئی بھی سزا دیکھیں، آپ جتنی بھی اسلام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں یا دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ ظاہر پہ گمان ہے، دل پہ گمان کر کے کوئی سزا نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو برا کہیں، اس کو برا جانیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اپنا پلو مت چھڑائیں یہ کہہ کے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل. مجھے نہیں اس کے بارے میں کہنا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور یہ کہہ کے ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے سارے باتیں بھی ٹویسٹ کر کے اپنے لیے آسان کری. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واضح احکامات پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ آیات آئیں گی تو ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اناؤنس کر دیا. پہلی دفعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اناؤنس کر دیا کہ ہم موتا کی جنگ کے ہم جا رہے ہیں، موتا کے لیے نہیں، تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ رومیوں کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ سارے تیار ہو. اب ذرا امیجن کریں، میں آپ کو پکچر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا وقت تھا. سخت رجب و شعبان کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. اور جب میں آپ کو کہتی ہوں نا ہجری کا وقت ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ جو نالج ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیا نیا سن رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میں بتا دوں، کیونکہ مکہ کا دور جو تھا نا 13 سال، تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال مدینہ میں آئے تھے نا، تو دیٹ واز دا فرسٹ ہجری. اور ہمارا اسلامک کیلنڈر جو ہے نا وہ وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ ہجری کو یہ ہوا، اور 10 ہجری رسول اللہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ مدینہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو اس لیے اس طرح سے جب میں بات کر رہی ہوتی ہجری کی، تو میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں. اچھا جی، اب یہ کیا تھا کہ جب یہ اناؤنس ہو گیا تو صحابہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تو تیار ہو گئے. اب آپ دیکھیے، آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ حضرت عمر والی بات تھی کہ حضرت عمر جب پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو ضرورت ہے سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، نہ صرف جانوں کی ضرورت ہے، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، رائٹ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترغیب دی صحابہ کو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سامان لائے تو بڑے دل میں خوش ہے. آج تو میں حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں صدقہ دینے کے لحاظ سے، تو آج میں عمر کو ابوبکر کو مات کرنے والا ہوں. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کا آدھا سامان، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، ایک ادھر رکھ رہے، آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے. تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ وہ سارا گھر کا سامان اٹھا لائے. حضرت عائشہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ وہ دیوار پہ نا ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اپنے باپ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے ایک سوئی یہاں پہ لگائی تھی، مطلب سوئی تک بھی لے کے آ گئے تھے، اور گھر میں کیا چھوڑے ہیں اللہ. ایسے نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی بات ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابوبکر آپ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے. حضرت عثمان نے جب دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اتنا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجر دیں گے. تو کہتے ہیں حضرت عثمان 3 مرتبہ کھڑے. پہلی دفعہ کھڑے انہوں نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور 7 ان کے کجاوا اور سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پھر کہتے ہیں میں 200 اونٹ دیتا ہوں کجاوا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے لیے 1000 انہوں نے دینار دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ عثمان
آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے نا تو اللہ تمہیں اس کا کوئی ضرر نہیں ہوگا. دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرو یا گناہ کے کام کرو تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے ہی نہیں دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آنیسٹلی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ دنیا والی چیز جو بھی ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہم پہلے کر رہے تھے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ مہندی پہ جانا مجھے بہت اچھا لگا کرتا تھا. تو اب میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میں نے کوئی میرا دل خراب ہو یا مجھے یہ لگے کہ ہائے میں نہیں جا سکتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ محبتیں ہی دل سے اٹھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بٹھایا تو مجھے یوں لگے گا میں آگ پہ بیٹھ کے آؤں. یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے کہی کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی. اور ابو عقیل کے بارے میں آپ دیکھیں اتنی پیاری بات لگی. جیسے انہوں نے سنا غریب تھے پیسہ نہیں تھا پاس پوری رات جا کے مزدوری کر رہے تو ہاتھ میں کیا آیا کہتے ہیں 1 سا 2 کلو ہوتا ہے 1 سا جیسے اتنی کھجوریں ان کو اجرت میں ملی. پوری رات انہوں نے محنت کی کسی کے پاس جا کے. تو کہتے کہ بہت غربت تھی تو اب 1 سا مطلب 1 کلو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کے 1 کلو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافقین جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر لو اتنی بڑی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کے جائیں گے ان کے ساتھ لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو سراہا اتنی محبت سے ان کو ہاتھ میں لیا اور وہ جتنا سامان جمع تھا نا اس سب کے اوپر رکھ کہ اتنا بڑا مقام ہے. دیکھیں وہ بھی تو ہماری طرح کے لوگ تھے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاندان تھا پیچھے اور یہ جنگ پہ جا رہے ہیں پیچھے بچوں نے کھانا کھانا ہے بیوی کا ہے کیا کر رہیں گے کیسے رہیں گے یہ نہیں سوچا انہوں نے. پھر بھی جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اتنی سی کھجوریں رکھ. کہتے ہیں کہ جب یہ غزوے کے لیے تیار ہے 30,000 مسلمان نے اور اتنا برا حال تھا گرمی کی شدت. اور کہتے ہیں پھل اس وقت یہ عالم تھا کہ پھل پک رہے ہیں. ٹھیک ہے کھیتیاں لہلہاری نہیں جیسے کہتے کہ اب فصل کٹنے کا موسم. اور اس وقت قحط سالی کا عالم تھا اور صحابہ کو امید تھی کہ اس دفعہ فصل اچھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. این اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ نکلو تبوک کے لیے. اب سوچے کتنا مشکل سفر لمبا اتنا 800 کلومیٹر کہتے 800 میل کا سفر تھا. اور جب آپ اس کی ہسٹری پڑھتے کہتے کہ درمیان میں جنگل اور اتنا خوفناک راستے کا بھی جو مشکل آپ مکہ وغیرہ کے حالات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس پہاڑوں پہ جب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اس وقت ٹائم تھا ان کے لیے کہ اگر وہ گھر سے نکلتے ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی جیسے بھی کرونا تھا سب کے حالات کیا ہو رہے تھے کاروبار بیٹھ گئے تھے. اچانک ہی پتہ چلا اب جی کرونا ختم ہو گیا ہے. اب اس کے بعد فار ایگزامپل عید آ گئی ہے اب فیسٹیول ہے اس میں بزنس اچھا ہوگا چیزیں زیادہ بکیں گی سب کچھ ہوگا. این اس وقت اب کال آ جائے کہ چلو جی نکلو سارے اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت ہے. سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کہ اتنا مشکل وقت صحابہ کا اور اس کے باوجود پکی فصلیں. اور حال کیا تھا کہ اتنے کم سواریاں تھیں جتنی بھی دیکھیں مسلمان کتنے کچھ اور اتنے تو حالات اچھے نہیں تھے کہ 18 لوگوں کے ساتھ میں صحابہ کے ساتھ ایک سواری ایک اونٹ تھا اور 18 لوگ تھے جنہوں نے سوار ہونا. صحابہ کہتے ہیں کہ کسی دن یہ حال تھا کہ آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے اور کوئی ایسے دن تھے کہ آدھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی درختوں کے پتے اتار کے کھانے پر. یہ کون سی بات ہے 9 ہجری کی بات میں بتا رہی ہوں فتح مکہ کے بعد یہ حال تھے مسلمان کے. لیکن دین کا کام کیسے کر رہے تھے. آج تو بہانے ہوتے ہیں نا کہ میں کیسے کروں میرے تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں یہ سارے نکلے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے سے ہمارے ہونٹوں پہ ورم آ جاتا تھا ہونٹ سوج جاتے. اتنا مشکل سفر جس کی کوئی حد نہیں. اور پھر انشاءاللہ یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی. اور پھر وہ 3 صحابی جو تھے ایمان والے لیکن وہ بہانہ تھوڑا سا ان سے ہو گئی غلطی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے تو اس کی کیا وجہ تھی اور توبہ کیا یہ ہم انشاءاللہ. لیکن آج ہو سکتا ہے وہاں تک ہم نہ پہنچیں لیکن جہاں تک بھی آج ہم سیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی ایسے ہی سمجھ عطا کر جیسے صحابہ کو سمجھ. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الرجیم. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وقت ابھار رہے تھے، ان کا جذبہ ابھار رہے تھے کہ دیکھو کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چپک کے رہ جاتے ہو، تم چپک کے۔ آپ کو یاد ہے بچپن میں کبھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی یا کچھ ایسے ہوتا تھا تو ہم کسی کو کھینچتے تھے نا غصے سے کہ تو چلو میں امی کو بتا رہی ہوں تم چلو، تو وہ کھڑا ہوا بندہ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو بھاری ہو جاتا ہے، تو گھسیٹا نہیں جاتا۔ بالکل آپ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کی، حصہ کل تم الارض، کہ تم چپک جاتے ہو زمین کے ساتھ، کہ کیا ہو گیا جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اردی تم بالحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں؟ تمہیں آخرت کا نہیں پتا کہ تمہیں وہاں پہ جا کے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تمہیں دنیا کی تمہارے فصلیں پک گئی ہیں، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فصلیں پکیں گی، تم بیچو، تمہیں پورا، کیونکہ سال کا پورا انتظام ہوتا تھا، ایسا تھوڑی تھا، ہماری طرح کا کاروبار تو نہیں تھا نا کہ چلو جی آج بھی کما لیا تو اگلے مہینے پھر سے کر دیں گے، فصلیں ختم ہو گئیں کیونکہ پکی ہوئی تھی، تو پھر پورے سال میں کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے بدلے میں کیا دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دیکھو دنیا کی زندگی کا جو سامان ہے نا وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، نہ کرو ایسے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نکلو تم اللہ کی راہ میں۔ دیکھو دنیا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی زندگی جیسے سمندر کے اندر انگلی ایسے ڈال کے، انہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی بالکل اتنی ہے جتنا یہ پانی انگلی کے ساتھ لگے، اور جتنا پورا سمندر ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آخرت، اتنی بڑی آخرت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اب یہاں پہ تو پہلے پیار سے بتا رہے ہیں نا کہ نہ کرو ایسے، دنیا کی زندگی کے لیے تم ایسے کر رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنفرو، آیت نمبر 39، کہ اگر نہیں تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا ہر ایک کا نکلنا ضروری، سوائے اس کے جو بیمار تھے یا عورتیں تھیں یا بوڑھے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے، یا پھر منافقین پیچھے رہ گئے تھے، اس کے علاوہ سارے اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں آج بھی کہ دین کو جب بھی ضرورت پڑے گی نا، ہماری تو یہی حکم ہمارے لیے کہ دین کے کام کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نکلو۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے نا دین ہمارا کیا حال ہے، ہمیں ضرورت ہے نکلنے کی، ہمیں ہماری جتنی وسعت ہے، ہم نے محاذ پہ جا کے نہیں لڑنا، ہم نے جس بھی وسعت کے اندر آپ ہے نا اس میں بیٹھ کے ہم نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہی کام دے بھیجا تھا کہ تم نے جا کے دنیا میں میرے دین کی اشاعت کرنی ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جب جاب دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہمیں کیا، ہمارے گھر، بچے، سارا کچھ، یہ سارا کچھ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ یہ تو اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، لیکن ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے، اچھا بچے بڑے ہو جائیں، جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، دیکھو ابھی تو بہت کام ہے، اب تو بچوں کے بچے آ گئے تو اب یہ ہو گیا، اب جب وقت ملے گا تو کریں۔ ہم اپنے آپ سے کویسچن کیا کریں جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے کویسچن کریں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اس وقت، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کہ اللہ نے کیوں مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اپنا مقصد کلیئر کر لیں گے نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو۔ ہمیں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا مقصد کلیئر نہیں ہوتا، پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیں، دیکھو نا سارا تو میرا مین مقصد تو یہ ہے دنیا میں آنے کا کہ میں نے بس یہ جو دنیا کے کام ہے نا یہی کر کے چلے جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے بھی کام کرو، تو گھر ہے، بار ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، آف کورس کرنا ہے، لیکن میری پرائرٹی کیا ہے کہ انہی لوگوں میں نے اللہ کا دین بلند، یہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 2 1 4 5 بچے دیے ہیں نا، یہ اگلے سالوں میں ان کو بلند کرنا ہے۔ I'm a ٹیچر، میں ان بچوں کو اس قابل بناؤں گی کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کریں۔ اب دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کے اگر 3 بھی بچے ہیں یا 2 بچے، کل کو شادی ہوتی ہے، پھر ان کے اور بچے، ان کی شادی ہوتی ہے اور بچے، تو ایک بڑا قبیلہ بننا شروع۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟
کیا میں خوش ہوں اس بات سے کہ آج میں اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو میں نے ایز اے مدر اپنا کام کر لیا ہے؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا میں نے تربیت کر لی بچوں کی، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دی۔ ابھی تو مجھے ہی نہیں پتا لگ رہا تو میں بچوں کو کیسے پہچان دوں؟ میں کہتی ہوں مبارک ہو ان ماؤں کو جو چھوٹی عمر میں جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا شروع ہو جاتی ہیں کہ صرف دنیا 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 نہیں کرنا، اس کے علاوہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی، اللہ کے دین کی بلندی کی پہچان دینی ہے۔ دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے، تو جہاد بھی تو فرض ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں جانا نا لڑنے کی، اللہ کے دین کی جب آپ باہر نکل تو لوگ آنکھوں سے دیکھ کے آپ کو کہ کوئی اللہ والا بندہ، آپ اپنی دوستوں میں، آپ مسلمانوں میں، اپنے ہی فرینڈز کے میں بیٹھی ہوں تو دیکھنے والوں میں آپ کا کوئی اثر ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دیے بغیر آپ وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، آپ نہ بولیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہنسنا، آپ کا اٹھنا چلنا بیٹھنا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پیغام نہیں دیتا نا تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ ہم نے کیونکہ ہمیں یہی پتہ ہے کہ بس یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کسی نے اس سے بہتر چیز نہیں بتائی ہوئی ہماری زندگی میں، کیونکہ قرآن نہیں کھلا۔ جب قرآن کھلتا ہے تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فوکس ہو کے ہم علم لینے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع، وہ بھی پڑھنا ہے، علم تو آئے گا، لیکن قرآن جو ہے اس ضابطہ حیات، قرآن عمل کے لیے اترا ہے۔ ہمیں ایک ایک آیا، میں جیسے کہہ رہی تھی نا یا ایھا الذین آمنو پہ آج میں اٹک کے رہ گئی تھی کہ اس سے آگے کیا جاؤں، پہلے یہ تو اس لیول پہ تو آ جاؤں کہ جو میرا رب نے پورے قرآن میں مجھے پکارا ہی اس نام سے، اور تو کسی نام سے نہیں پکارا نا، تو میں جب یہی نہیں بنوں گی تو پھر اگلی آیتیں جو جنت کی ہیں، جو اللہ کے تحفوں کی آیت ہے، اللہ کی رضا کی آیت ہے، اللہ کی محبت کی آیت ہے، وہ میرے اوپر کیسے فٹ ہوگی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیسے میرے اوپر فٹ ہوئے گا؟ تو میں یہ تو بن جاؤں پہلے نا، تو پھر اگلا سبق بھی مجھے یاد ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا یعذبکم عذابا علیما، تو دردناک عذاب ہوگا۔ کئی دفعہ آنیسٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا عذاب کس کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا کوئی قوم تمہارے علاوہ۔ وائپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اور قوم تمہاری جگہ پہ آ جائے گی۔ تم نے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر تم اس کا اس کے مانتے ہو بات کے نہیں مانتے ہو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانو گے، تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے گی۔ اور خدا کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے معجزات دکھاتا ہے نا انسان کو کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں اس قابل کہاں پہ کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی لیے تو کہا ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے دوسروں کے سامنے، اس کا عمل واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرامات بھی تو دیکھنے والی بھی ہوتی ہے نا ان لوگوں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اور قوم لے آئے گا، تم فکر نہ کرو، تم نے جو کرنا ہے پھر تم کرتے جاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّهُ، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے شیئن کچھ بھی، کس کو؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دردناک عذاب دے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں اگر ہم کسی پہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یا تنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، تو اگلا بھی تو ریئیکٹ کرتا ہے نا کچھ نہ کچھ کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی اس کو بدلہ لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے لو بدلہ، جو تم کرو گے نا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تم صحیح ہو جو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب، اللہ ہر کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہو رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا جب ہماری روحیں بنی تھی تو قلم تو 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ، اس نے کہا تھا کیا لکھوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ تو جب ہماری روحیں بھی نہیں بنی تھی تو ہماری تقدیر لکھتی گئی، کیسے لکھتی گئی تھی؟ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہاں پہ غور کیجئے گا، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں
جانتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کے اندر نہیں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ اس روح نے جا کے یہ کام اس طرح سے کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے، میں آپ سب سے بار بار کہتی ہوں کہ دعا کا ہتھیار ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کے اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آپ نے پڑھا نا کہ ہم نے سورۃ بینہ کے آخر میں کیا پڑھا تھا کہ جو اتنی اللہ سبحانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ سارا ہم نے پڑھا تھا تو آخر میں کیا پڑھا تھا کہ ذالک لمن خشی رب، کہ اللہ سے جو خشیت کرتا ہے، اللہ سے رو کے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ پاس ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لیں گے. کسی اور کے تھرو بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت، نہ مکہ جانے کی ضرورت، نہ مدینہ جانے کی ضرورت. اللہ کرے ہم وہاں پہ جائیں، الحمدللہ وہاں پہ اتنا اجر ہے. لیکن میرے رب نے کیا کہا ہے، جو وسعت نہیں رکھتا وہ نہیں جا سکتا. سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو معراج کرا دیتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں تو ہم پڑھ چکے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار پہ اس کو جواب دے، اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بینہ آیتیں، اتنی کلیئر آیتیں، اتنی آسان آیتیں ہیں عمل کے لحاظ سے، لیکن کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ عمل کرنا تھوڑا سا لگتا ہے ایسے. بس میں وہی بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پیاری ایک آیا ہے، مجھے اکثر وہ یاد آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کاف، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. اس دفعہ جو میرا خیال آپ لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے نا، میرے تمام اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ پارے کے لاسٹ ہاف کا جو ٹیسٹ کیا اس میں میں نے یہی آیا دی ہے لوگوں کو کہ اس کو ڈیٹیل بولیں. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں نا اس کے بعد ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. کبھی ہم سنتے بھی ہیں تو پھر بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ہم لکھ لیتے ہیں نا، آپ بلیو کریں وہ چیز نہیں بھول. اسی لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ آیا دی ہے کہ اس کے بارے میں لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب تم تتر بتیر کی طرح ادھر ادھر جاتے ہو نا، کبھی ادھر ہو جاتے ہو کبھی ادھر ہو جاتے ہو، تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور واقعی آنیسٹلی یہ ہوتا ہے جب آپ کا دل راضی ہو جاتا ہے نا، اور آپ کا دل سے آپ 100% ہو جاتے ہو کہ اب میرے رب کا جو حکم ہوا بس ٹھیک ہے، میں نے وہی سننا ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے آپ دیکھیں. پھر وہی بات میں نے آپ کو ایک دفعہ بتائی تھی نا کہ میرے ہسبینڈ کہا کرتے تھے مجھے پتا ہوتا کہ قرآن سیکھنے کے بعد تم اتنی اچھی ہو جاؤ گی تو میں تو تمہیں شروع سے اس میں داخل کرا دیتا. کہ پتہ ہے ہر چیز میں ڈر لگتا ہے، ہر رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ میرا رب راضی ہوگا کیونکہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں نے ایسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کرنا ہے، میں نے ساس سسر کے ساتھ ایسے کرنا ہے، میں نے فرینڈس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میں نے نیبرس کے ساتھ ایسے رہنا ہے. تو ہر رشتہ اپنی جگہ پہ مکمل ٹھہر جاتا ہے اور اتنا پیار آتا ہے. اور اگر کوئی تنگ کرتا ہے نا اور بھی پیار آتا ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مائی گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب میرے پہ خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ میں صبر کر رہی ہوں. میرے اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہم مع الصابرین. تو یہ رشتہ جو ہے نا یہ بڑا تنگ کرتے ہیں، خامد اکثر کر جاتے ہیں نا. تو پھر ہم جب یہ آیت یاد کرتے ہیں نا اللہم مع الصابرین تو بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ میرے ساتھ رہیے گا، باقی سب چیز بہت چھوٹی ہیں انشاءاللہ وہ گزر ہی جاتی ہیں. اب آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹائم کے 15 منٹس رہ گئے. یہ بھی بہت پیاری آیا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے بلایا تھا کہ آج سارے اکٹھے ہو جاؤ جنگ کے لیے، تبوک کے لیے نکلنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے نا ان کی مدد کرنے کے لیے تو کوئی فکر کی بات نہیں، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت جب کافر نے، جب مشرکین مکہ نے ان کو نکال دیا تھا اکیلے، جب رسول اللہ کو نکالا تھا تو تب بھی اللہ نے ان کی مدد کی تھی. تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب سارے لوگوں نے ان کو اس وقت بھی چھوڑ. اب یہاں پہ دیکھیے ثانی اثنین، وہ دوسرا تھا دو میں، اس ہما، جب وہ دونوں فی غار میں تھے. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا. لگتا ہے آپ کبھی نا پتہ سیرہ جب پڑھتے ہیں، دیکھیں ایک تو وہ سیرہ جو قرآن میں ہے، ایک وہ سیرہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے. میں کہتی ہوں یار قرآن میں سیرہ لکھی ہوئی ہے، پڑھو تو صحیح نہ پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ رحیق مختوم لیتے ہیں نا بک، اس میں اتنی پیاری اتنی ڈیٹیل سیرہ لکھی ہوئی ہے اور آسان بھی ہے. آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا. ادھر سے ہی میں نے بھی اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل پڑھی تھی
کہ حضرت अबूबकर सिद्दीक के बारे में कि एक दफ़ा ना हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर थी, शाम का वक्त था, तो आसमान पे सितारे थे, पूरा आसमान भरा हुआ सितारा। तो उसको देख के कहती हैं कि या रसूलुल्लाह कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है कि जिसकी नेकियां इन सितारों से भी ज्यादा होंगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कि हाँ है। वो हजरत उमर के बारे में उन्होंने कहा कि उमर जो है उमर फारूक, वो उसकी नेकियां इन सितारों से भी। तो हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे दिल को कुछ हुआ जैसे, क्योंकि तो हजरत अबू बकर उनके बाप थे। तो कहती है मैंने उनको पूछा तो व्हाट अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक, कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो क्या कहती हैं आप उनके बारे में? तो उन्होंने कहा कि आयशा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि अबू बकर की वो एक रात जो उसने मेरे साथ गार में गुजारी थी, उम्र की तमाम उम्र की नेकियां जो है ना उस पे वो भारी हो। तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि मैं खुश हो गई ये सुन के। और हजरत उमर कहा करते थे कि मेरी सारी उम्र की नेकियां भी कोई ले ले, और कहते थे खुदा की कसम अगर अबू बकर मुझे एक दिन वो दे दे, एक रात का वो अजर अता कर दे जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में गुजारा था, मैं अपनी सारी नेकियां उनको। बस सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यही हमारी जिंदगी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात का पढ़ना कि वो क्या वक्त था, क्या हो रहा था कि जब ये मदीना से हिजरत का हुक्म आता है। क्योंकि ऑलरेडी मुसलमान जो है वो हिजरत कर रहे थे मदीना की तरफ। अब मुशरिकीन मक्का को ये खौफ हो गया कि ये क्या बात हुई है, तो लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ से निकल गए तो फिर तो ये जाके वहां पे शेर की तरह रहेंगे, और मतलब फिर आके हमें तंग करेंगे, कुछ भी तो कुछ ऐसे करें कि इनको यहाँ पे इनको खत्म कर दे या कुछ। अब इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े सरदार थे ये दारुन नदवा में इकट्ठे हुए और इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू की। हर एक ने अपना अपना बताया कि अच्छा यूं करते हैं, हम यूं करते हैं। अबू जहल ने कहा कि देखो हम यूं करते हैं कि सारे जो कबीले हैं ना उसका एक एक बंदा लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में भी ये था कि जान के बदले जान, कि अगर कोई, उनको ये डर था कि अगर किसी का ऐसे हो गया कि उसने कत्ल किया है तो फिर दूसरे को कत्ल का सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम सारे कबीलों से एक एक जवान लेते हैं और उनको एक एक तलवार, तेज तलवार देते हैं, और वो सारे के सारे एक ही वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को जब वो सोए होंगे उस वक्त हमला करें, और जब वो उनको कत्ल कर देंगे, नौजुबिल्ला, तो फिर जब बात ऐसी होगी तो वो तो सारों की बात होगी, तो कोई एक बंदा तो पकड़ा नहीं जाएगा, फिर वो दियत कहेंगे तो वो हम दे देंगे। अब ये बात हुई। अब वो वहां पे जाके वो सारा प्लान कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाली इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे कहा कि वो अपनी चालें चल रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तदबीर कर रहा है, अल्लाह से बेहतर तो किसी की तदबीर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दे दिया कि आज रात आप यहाँ से अब निकल जाएंगे, तो आपको हिजरत का हुक्म आ गया था, क्योंकि वो उनकी इजाजत के बगैर निकल नहीं सकते थे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि दोपहर का वक्त था, कहते हैं वो कलूला का जो टाइम होता है, उस टाइम पे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक घर जाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक कि मुझे बुढ़ के इस टाइम पे कभी रसूलुल्लाह आए नहीं थे, तो कहते हैं कि मैं कहा मेरी जान आप पे कुर्बान की, क्या बात है, सब ठीक है? तो उन्होंने बताया कि मुझे हुक्म आ गया कि मैंने आज रात को हिजरत करनी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने पूछा कि क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में सर हिलाया। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि पहली दफा मैंने जिंदगी में उस वक्त देखा कि किसी को खुशी से रोते हुए देखा, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रोना शुरू। आप देखें कि उनको ये पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाना कितना खतरा, मतलब उनकी अपनी जान को कितना खतरा होगा, लेकिन मोहब्बत की इंतहा आप देखें कि इतनी खुशी से कि मैं आपके साथ जाऊंगा। और वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद घर वापस आए, हजरत अली को तैयार किया, उनको बताया कि जो उनके पास इमानतें थे, लोग अपनी इमानतें रसूलुल्लाह के पास रखा करते थे, तो मेरे बाद तुम मेरे बिस्तर पर सोगे और लोगों को जो इमानतें हैं वो देके तो फिर तुम सुबह तुम निकल आना, ठीक है? अब ये क्या हुआ कि रसूलुल्लाह की पूरी अब तैयारी, हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर पूरी तैयारी के साथ बैठे, और उन्होंने सारे अपने, उनका गुलाम था उसको भी बता दिया कि तुम्हारा क्या काम है, कि तुमने रात को अपनी आमिर बिन फहीरा उसका नाम था, कि तुमने बकरियां चराते चराते बहाने से तुम वहां से आओगे, तो फिर वो वहां पे आके वो दूध दे जाता था और खबरें देता था। अपने बेटे को कहा कि तुम लोगों के दरमियान रहना, रात को आके हमें इस तरह से बता देना, जब तुम आओगे तो उसके बाद बकरियां लेके वो आएगा ताकि उनके पाँव के निशान मिट जाए, पूरे प्लानिंग के साथ। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से निकले हैं अपने घर से,
تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو آیا ہم پڑھتے ہیں نا اس میں سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفَهُمْ سَدًّا، آپ کو بھی آتی ہوگی سورہ یاسین، میرے اسٹوڈنٹ نے تو میمورائز بھی کی ہے وہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آگے اور پیچھے اوٹ یعنی جیسے سدا در اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کیا کہنا چاہیے، ایک اوٹ اس کو دوسرے لفظ میں کیا کہنا چاہیے، دیوار میں بھی جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اوٹ اسی کو کہتے ہیں، مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پیچھے ان کے ویسے کر دیا. آپ لوگ فوراً بتا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ غار جو پہاڑ سور ہے اس کی طرف گئے. پہلے مدینہ کی طرف نہیں نکلے، دوسرا راستہ لیا تاکہ ان کے پیچھے اگر جو بھی آئے گا تو ان کو نہیں پتہ چلے، وہ ان کو نہیں دیکھ سکے. اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو ہے ان کو پتہ چلا، جیسے علی کو انہوں نے دیکھا، وہ پھر انشاءاللہ آئے گی سٹوری، وہ ڈیٹیل میں وہاں پہ بتاؤں گی. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہ چل رہے تھے، اب رات ہوتی ہے، غار سور جو مشہور ہے، اب وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب تھک گئے ہیں، رات ہوگی، تو یوں کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو لیکن آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں خود پہلے جا کے دیکھتا ہوں اندر کہ کوئی زہریلا جیسے کیڑا ہوتا ہے جانور تو نہیں ہے اندر. اندر گئے، جا کے ساری غار، تھوڑی سی چھوٹی تو غار تھی، اس کو صاف کیا، جہاں پہ سوراخ تھے کہتے ہیں اپنی تہبند سے چھوٹے کپڑا اتار کے انہوں نے وہ بند کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب آپ اندر آ جائیں، تو وہ تھکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے، ان کی آنکھ لگ گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق کو نا ایک سوراخ نظر آیا، کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہاں سے کوئی چیز نہ نکل آئے اور ان کو نہیں کاٹے، تو انہوں نے اپنا پاؤں یوں کر کے اس سوراخ کے آگے رکھا. تو تھوڑی دیر میں نا ان کو لگا کہ کسی چیز نے ان کو ڈس لیا ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے تو وہ ہلے نہیں وہاں سے. لیکن ان کی آنکھوں پہ تو کنٹرول نہیں تھا نا، کہتے ہیں کہ آنسو نکلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک پہ گرا، تو اس سے ان کی آنکھ کھلی. تو پوچھا کہ کیا ہوا حضرت ابوبکر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا. تو بہت پیاری، پورا پڑھ کے دیکھیے، بہت پیارا. وہ 3 دن 3 رات کا سفر تھا. اب مشرکین مکہ نے کہا کہ جو بھی ان کو زندہ پکڑ لے یا ان کو مردہ حالت میں لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اب ہر کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا. اس کے بعد جب وہ نہیں پکڑے تو ان کو پتا تھا، ایک کھوجی انہوں نے دیکھا کہ جو ایسا تھا کہ جو ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہر صورت میں پتہ لگا ہی لے گا، وہ قدموں کے نشان سے وہ دیکھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے میں نے نا ایسے کر کے اوپر دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ اگر جو اوپر والے ہیں وہ نیچے اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا نا تو نیچے ہم نظر آ جائیں گے. تو یہ جو آیت ہے نا اسی کے بارے میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کہ کچھ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اب دیکھیے کہ جیسے ہی اب وہ کھوجی جو انہوں نے ہائر کیا تھا نا، وہ پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ گیا، غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا، رائٹ. تو جیسے ہی وہاں تک پہنچا تو مکڑی نے پورا جالا بن لیا. یہ اللہ کے لشکر ہوتے کہ اللہ کا حکم ہوا، اس نے پورا جالا وہاں پہ بن لیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے. تو یہ آگے جو تھا کہ از یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کہ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ سیرہ تو خود قرآن میں بھی ہے نا، تو آپ کو یہاں سے بھی سبق مل جاتا ہے، کافی سیکھنے کو مل جاتا ہے. پھر مور ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو رحیق المختوم لے کے آپ اس میں دیکھ سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے سکینت نازل کی ان پر کہ ان کو کوئی ڈر نہیں، سکون کے ساتھ وہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تائید کی، ان کی مدد کی لشکر سے، لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا انہیں. وجعل کلمات الذین کفروا، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا، سفلا، پس کر دیا. وکلمات اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا ہمیشہ بلند رہے گا. واللہ عزیز حکیم، تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ کے بدر میں بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لشکر اترے. ہم نے حنین میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لشکر تھے. ہم یہاں بھی پڑھے، ہم کتنی جگہ پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لشکر کیسے اترتے ہیں. نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لم تروہا، کہ تو نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے. آج بھی اللہ کی
آپ بھی کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں نا کہ او مائی گاڈ یہ کیسے ہوا. کئی دفعہ ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اسپیشلی، تو ایک دم سے لگتا ہے کہ سامنے والی گاڑی نا مطلب مار کے ہی نکلنے والی تھی، تو آپ ایک دم سے ہو جاتے کہ مائی گاڈ میں کیسے بچ گئی ہوں یا کیسے یہ ہو گیا. تو اللہ کے لشکر آج بھی اترتے ہیں. اگر آپ بس گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیتے ہیں. اور پھر سفر کی دعائیں ہیں، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، گھر میں انٹر ہوتے وقت کی دعا، جب آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں کسی جگہ پہ. سوری میری آواز اب بالکل ساتھ دینا چھوڑ رہی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. آنیسٹلی مجھے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں کر سکوں، کیونکہ صبح ویسے بھی جب صبح سو کے اٹھو نا تو گلا جواب دے گیا ہوتا ہے. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کری تھی کہ یا پاک پروردگار مجھے کلاس میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، مجھے دل بھی نہیں چاہتا میں بس کلاس کر لوں، اس کے بعد بھی مجھے شفا دے دینا. لیکن کلاس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ایک دفعہ بھی کھانسی نہیں آئی ہے آنیسٹلی. الحمدللہ الحمدللہ. میں چلتے 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 یہ پڑھتی جا رہی تھی ربی اشرح لی صدری ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے بس میری کلاس میں کر لوں کسی طرح سے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں.